बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनका। आज कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा और कौमी असम्बली के बाहर भी देखा, ऑपोजिशन हुकूमत पर हमला आवर हुई, अल्फाज की एक भरपूर जंग हुई। चौधरी निसार अली खान साहब ने जो तकरीर की उस पर भी तनकीद की गई, उस पर तहरीक इंसाफ ने भी तनकीद की और इसके साथ साथ ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने भी तनकीद की, शदीद तनकीद की। और उनका यह कहना था कि जब तक वज़ीर दाखिला अपने अल्फाज वापस नहीं लेते वो असम्बली का बायकॉट करेंगे। जबकि चौधरी निसार अली खान साहब कहते हैं कि उन्होंने तमाशा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं है। दूसरी जानिब ख्वाजा साद रफीक ने भी आज इमरान खान पर भरपूर अल्फाजी हमला किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद सिस्टम के लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं और उन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं वो जायज़ नहीं है। मामला यह है कि बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, उससे पहले ऑपोजिशन ने एक भरपूर दबाव कायम करने की कोशिश की है। और इस दबाव की वजह क्या है? क्या ऑपोजिशन को इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फिर जो गुज़िश्ता इंतखाबात 11 मई को हुए थे उसमें मुख्तलिफ हलकों से शिकायत आई थी, उस हवाले से हुकूमत को दबाव में रखना चाहती है ऑपोजिशन? ये भी एक अहम तरीन मामला है। जाहिर है कि हुकूमत और ऑपोजिशन का अपना अपना एजेंडा होता है, ऑपोजिशन की अपनी राय है, उसका अपना एजेंडा है, वो भी यकीनन अवाम के मफाद के लिए होगा। अब ऑपोजिशन को चाहिए कि वो अपना एजेंडा सामने लाए और हुकूमत को चाहिए कि उन सवालात पे जो कि ऑपोजिशन उठा रही है उस पर मस्बत रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा करे। हुकूमत का एक मुतालबा यह है और हुकूमत का एक मौक़िफ़ यह है कि अगर इस तरह की कोई शिकायत हैं तो उसका मलबा क्यों कर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर डाला जा रहा है? वो जिम्मेदारी तो निगरान हुकूमत पर आयद होती है। तहरीक इंसाफ ने 4 हलकों के हवाले से अंगूठे की शनाख्त के हवाले से, अंगूठों की तस्दीक के हवाले से मुतालबा किया है। तो ज़ाहिर है इंतखाबी उज़रदारियां जो हमने देखा माजी में साल तक केसेस पर फैसला नहीं हो सका, शायद तहरीक इंसाफ उस हवाले से भी दबाव डालना चाहती है और वो ये कहती है कि जो उन्होंने इंतखाबी उज़रदारियां दाखिल की हैं उस पर कोई फैसला सामने आए। हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आता है कि वो ऑपोजिशन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पहले भी जो आम इंतखाबात हुए थे उस पर उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और उन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन्होंने कहा था कि वो अवामी राय को तस्लीम करते हैं। अब ये मामला कहाँ तक जाएगा और क्या ऑपोजिशन मुसलसल बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हुकूमत पर दबाव बढ़ाती रहेगी? इस दबाव की वजह क्या है? इसी पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे मेहमानों ने। उनका तारुफ मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमानों का भी तारुफ करवाएंगे और गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन जनाब शमशान बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून जनाब शेख रोहेल असगर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके सीनियर रहनुमा जनाब शिबली फराज साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज खुर्शीद शाह साहब ने भी कौमी असम्बली में बड़ा भरपूर अल्फाजी हमला किया है। अल्फाजी हमला तो नहीं, उन्होंने कहा कि चौधरी निसार अली खान साहब बड़ी सख्त तकरीरें करते हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज कह जाते हैं कि उससे फिर दिल आज़ारी भी होती है, वो अल्फाज वापस लें। लेकिन मामला बल्दियाती इंतखाबात का भी है क्योंकि तहरीक इंसाफ भी चार हलकों में अंगूठों के निशानात की तस्दीक के हवाले से मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती रही है। ये जो एक दबाव बन रहा है बल्दियाती इंतखाबात से पहले, शमशान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हमला तो खुर्शीद शाह तो करते ही नहीं है। हम अगर हमला आप इसको कहते हैं कि वो कह दें कि टेप चला दें और सुन ले कि क्या लफ्ज़ है, अगर ये हमला है तो फिर हमला होगा, मेरे ख्याल में उन्होंने किया। और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब, जो मैं समझता हूँ साद रफीक साहब काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने जिस तरह जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन का मुजाहरा वो करते हैं, उन्होंने कहा तो फिर वॉकआउट भी नहीं हुआ। लेकिन हर्ज कोई नहीं था अगर वो कह लेते, तो वो तमाशे की बात थी ना, तो तमाशा वो कह देते कि भाई मैं वापस लेता हूं अगर आपको ये समझ आई है, तो वो तो चाहे निसार साहब ने कहना नहीं था। तो बहरहाल एनीवे जो भी हुआ वो कोई बात नहीं, ये जमहूरियत का हिस्सा है।
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اور جماعت ہوتی تو وہ واک آؤٹ ضرور کرتی. یہ خورشید شاہ صاحب اور شاہ محمود صاحب دونوں کی معاملہ فہمی اور دانائی ہے کہ انہوں نے واک آؤٹ پھر بھی نہیں کیا اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی وضاحت قبول کر لی انہوں نے. دوسری بات ہے جی دباؤ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. حقیقت یہ ہے جو اس الیکشن میں ہوا جس میں ہم سب نے لوز کیا, اور میں کبھی یہ نہیں کہتا کوئی پیپلز پارٹی کو بہت اونچے مقام پہ نہیں تھی تھینکس ٹو میڈیا اور تھینکس ٹو اور ہمارے دوستوں کے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے جو حکومت میں رہتے ہیں لوگ ان پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں, مگر جس طرح ہوا, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے ایک پولنگ سٹیشن پہ 2 بندے مرڈر ہو گئے. صبح 11 بجے وہ مرڈر ہوئے, 5 بجے تک ان کی لاشیں باہر پڑی رہی. ہمارے لوگوں کے لیے پولنگ رک گیا, بندے بھی ہمارے مرے, باقی پولنگ نہیں رکا. اور اس میں ایم این اے صاحب جو موجودہ ہیں ان کو بھی میں الزام نہیں دیتا, ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے ووٹ کہاں سے بڑھ رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا تھا. بات یہ ہے کہ 4 حلقے ہوں یا 40 حلقے ہوں, اس میں میری تھوڑی سی رائے مختلف ہے پی ٹی آئی سے بھی, اور میری انڈیویجول رائے تھوڑی سی اپنی پارٹی سے بھی مختلف ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ چاہے نثار صاحب نے جو خود فرمایا ہے کہ 60 سے 70 ہزار ووٹ کا پتہ ہی نہیں پڑے گا ہر حلقے میں, اگر پتہ نہیں پڑے گا تو کیا واقعہ پھر اس الیکشن پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے؟ یہ خود چوائس صاحب نے فلور آف دا اسمبلی فرمایا ہے. آپ یہ بھی ٹیپ چلا لیں, میرے بڑے بھائی نے ایسے سر کو کیا ہے, لیکن یہ بھی ٹیپ چلا لیں. اب بات یہ ہے, ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ میں اب سمجھنے کی کوشش کروں گا شبلی صاحب سے, وہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جی یہ انگوٹھے چیک کر لیں, چیک ہو جائیں گے انگوٹھے, یہ کیسے پتہ لگے گا کہ اس انگوٹھے والے نے ووٹ کس کو دیا ہے؟ تو وہ معاملہ جو ہے وہ معاملہ ہو چکا ہے, وہ یہ ہونا کچھ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ 4 حلقے ہوں 10 ہوں, آج ایک اچھی بات کی خواجہ صاحب نے کہ جی 4 اور بھی حکومت پی ٹی آئی کے بھی حلقے اٹھا لیں, تو اصل میں ایک چیز ہے کہ اگر 4 پی ٹی آئی کے بھی اٹھا لیں, یہ سٹنگ منسٹر نے کہا ہے, پی ٹی آئی والے 4 حلقوں کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اس کو ایکسپیکٹ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. اب کون سے استادوں کے ہاتھ لڑے یہ خدا بہتر جانتا ہے, لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کر دوں کہ شہروں میں بہرحال, میں تو خیر اکاڑا کا رہنے والا ہوں لیکن میرا گھر لاہور میں ہے, میں ساری عمر لاہور میں گزری ہے, لاہور میں جو نظر آتا تھا رزلٹ وہ نہیں آیا, میں بس اتنا کہوں گا. اچھا, اور وہ پیپلز پارٹی کے حق میں نظر نہیں آتا تھا. لاہور میں جو رزلٹ متوقع تھا وہ نہیں آیا؟ نہیں, جو نظر آتا تھا پولنگ ڈے پہ کچھ حلقوں میں وہ آیا نہیں. کیوں جی شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاملہ جاوید, یہ اصل پہ کافی دفعہ شمشام نے ایک بات بڑی خاص جس پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ شمشام نے کر دی. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اب ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. چوہدری نثار صاحب نے جب یہ بات کی تھی کہ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ 60-70 ہزار ووٹ یا 10,000 یا 5,000 ووٹ, اس لیے کہا تھا کہ جو شروع ہوگا سننے آ رہا تھا, ہم تو اس پروسیس میں تھے, الیکشن پروسیس میں سننے میں آ رہا تھا کہ میگنیٹک انک کوئی آ رہی ہے جس سے آپ اگر انگوٹھا لگائیں گے تو وہ انگوٹھا جو ہے آپ کا وہ میچ کر جائے گا یا ویریفیکیشن اس کی آسان ہو جائے گی. چونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ نادرا کا بھی اور الیکشن کمیشن کا بھی کہ وہ پرسنٹیج جو ان کو میگنیٹک انک آپ نے سپلائی کرنی تھی وہ نہیں کر پائے, یا 100% نہیں کر پائے, یا 10% نہیں کر پائے, اسمال پورشن آف پرسنٹیج جو انہوں نے, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ تھم امپریشنز جو نہیں آئیں گے. اب دوسری بات انہوں نے جو فرمائی ہے نا وہ بالکل درست ہے. آپ تھم امپریشنز جو ہیں ویریفائی کر لیجئے, ویریفیکیشن کے بعد ایک رپورٹ آتی ہے کہ جی اس حلقے میں اتنے جو آپ کے انگوٹھے ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی. اس کے بعد دین اگین اس نیڈ انویسٹیگیشن کہ جو کاؤنٹر فائل پہ انگوٹھا آپ نے چیک کر لیا, جو ووٹر سلپ ہے وہ کس کو ڈالی گئی, آیا وہ پی ٹی آئی کو ڈالی گئی ہے, آیا وہ پیپلز پارٹی کو ڈالی گئی ہے, آیا وہ مسلم لیگ نون کو ڈالی گئی ہے, جماعت اسلامی کو ڈالی گئی ہے, کسی کو مطلب کس کو ڈالی گئی, دین اگین اٹس نیڈس انویسٹیگیشن. اب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چوہدری نثار صاحب جب یہ بات ہوئی ہے پہلی دفعہ تو چوہدری نثار صاحب نے یہ بات کی تھی کہ آپ بے شک 40 کرا لیجئے, 60 کرا لیجئے, آئیے ہمیں آپ بتائیں آ کے آپ حلقوں کی ویریفیکیشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کرا. اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ویریفیکیشن تو آپ مدحال کے طور پہ آپ خیبر پختونخوا میں کرواتے ہیں. اب خیبر پختونخوا کی کسی کانسٹیٹوئنسی میں کراتے ہیں آپ کی تھم ویریفیکیشن نہیں ہوگی. تو تھم ویریفیکیشن نہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ وہ چرا لیا, اس کو الیکشن کو چرا لیا. وہ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کے میں جاننا پڑے گا. ایک بات تو یہ ہوگی اس میں جو میں سمجھتا ہوں جس طرح الیکشن کے بعد, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, لیکن اب دیکھیے 2008 سے لے کے 2013 تک گورنمنٹ
پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تئیں کوشش کی کہ ایسے چیئرمین الیکشن کمیشن کو مقرر کیا جائے یونانیمسلی جس پہ کسی کو اعتراض نہ ہو. عمر پہ اعتراض کیا گیا لیکن ان کی ذہانت پہ، ان کے کام پہ، ان کی آنیسٹی پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. خیر کئی خرابیاں خامیاں آئی ہوں گی الیکشن کے دوران، کیونکہ یہ پہلا الیکشن تھا جو عوامی نگرانی میں، عوامی حکومت کی نگرانی میں ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ نگران گورنمنٹ آئی. نگران گورنمنٹ جس وقت آئی تھی تو میرے خیال میں آپ نے بھی اس کا جائزہ لیا ہوگا کہ سوائے پنجاب کے باقی کئی وہ کاڑ بچھاڑ آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی. لیکن پنجاب میں اگر آپ آج بھی آپ جائیے دیکھ لیجئے، اپنا ماضی نکال کے وہ ریکارڈ دیکھ لیجئے، تو ایک چپراسی سے لے کے چیف سیکرٹری سب کو بدل دیا گیا تھا. اور ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ تھی جس کا کسی کو علم نہیں تھا. اور پریزیڈنٹ اوپر بیٹھے ہوئے تھے، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے. اب اس میں مسلم لیگ حکومت کو کسی قسم کا کوئی اس میں ریزرویشن نہیں ہے. آپ جو بھلے جو مرضی کریں، اگر ملک کو اس سسٹم کو اگر فائدہ پہنچتا ہے تو آپ بالکل کریں، آپ ضرور کریں. میں شبلی صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں، پھر میں آپ کو. شبلی صاحب آپ نے مسئلے تو سن لیے کہ ایک سٹیپ پہ تو شناخت ہو جائے گی، اگلے سٹیپ پہ جا کے اور مسائل پیدا ہو جائیں گے. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ مجھے ان کی باتوں سے جو اندازہ ہوا وہ یہ ہے کہ دیکھیے جی 1977 میں جب بھٹو صاحب نے الیکشن کرائے تھے اور اس پہ بھی پی این اے کی تحریک چلی تھی جس کی وجہ سے انہیں کچھ حلقوں پہ 15 کے قریب حلقے مان لیے تھے. بھٹو صاحب نے ایک وہ آرڈر ایشو کیا کہ ان 15 حلقوں پہ دوبارہ سے وہ کرائی جائے، چیک کی جائے، تھم امپریشن چیک کی جائیں. اور وہ حالانکہ وہ 1977 تھا، اس کے باوجود انہوں نے 3 دنوں میں وہ کر لیے. وہ الگ بات ہے کہ جب اس میں دیکھا کہ اس میں یحییٰ بختیار صاحب جو کہ اس وقت کے اٹارنی جنرل تھے، ان کا الیکشن بھی مشکوک ہو گیا تھا، تو دین بھٹو صاحب ہیڈ ٹو وڈرا دیٹ آرڈر آف لائک ویریفیکیشن. دیکھیں جی چیزیں بہت آگے بڑھ چکی ہیں. وہ 77 تھا، اس وقت بھی ہو سکتا تھا مینول زمانے میں. یہ تو آج کا زمانہ ہے، جو ٹیکنالوجی ہے اور جس طرح کے پروسیسز ہیں اس کے پیچھے ووٹ سلپ کے پیچھے وہ ہوتا ہے، تھم امپریشن ہوتا ہے. دیکھیں جی اگر ایسی باتیں نہیں ہیں تو کیوں؟ ہم نے تو صرف 4 حلقوں کا ہے. اپنے جو انٹیریئر منسٹر تھے چودھری نثار، انہوں نے تو پہلے دن بڑے وہ میگنانیمس موڈ میں تھے. انہوں نے تو کہا کہ جی آپ جتنے چاہیں، 20 چاہیں، 50 چاہیں، ہم ان کا کرتے ہیں. ابھی کیا مسئلہ ہو گیا؟ ہم تو اسی 4 اس میں، کیونکہ ہم نے آفیشیلی ان 4 حلقوں کا کہا تھا. تو بھئی اس میں جو ہے تو جو بھی حلقے آتے ہیں، بدقسمتی سے اگر اس میں سعد رفیق صاحب کا آتا ہے یا صادق صاحب کا آتا ہے یا کس کا آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. جس طرح یہ سمسام بخاری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو شہروں میں جو ماحول تھا، یہ کہنا کہ اس کی ضروری نہیں ہے کہ وہ ووٹ کدھر پڑے ہوں. آپ ہر دوسرے بندے سے پوچھتے، جتنے بھی کم از کم بڑے شہر ہیں اس میں وہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. اس میں کسی کو کوئی نہ شک ہونا چاہیے اور نہ میرا خیال ہے شک ہے. چلیں سمسام صاحب، یہ جو آپ کے جو تحفظات ہیں، پی ٹی آئی تو ڈائریکٹ نون پہ حملہ آور ہوتی ہے اس حوالے سے، عمران خان صاحب جو کہتے ہیں اس پہ بھی ہم آئیں گے. آپ کی جماعت بھی تحفظات کا اظہار کرتی ہے. جو نگران حکومت تھی اس کے وزیر اعلیٰ صاحب، وہ تو نجم سیٹھی صاحب آپ کی ریکمنڈیشن تھی، آپ کی جماعت کی ریکمنڈیشن تھی. پھر کہاں یہ معاملہ ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ میں 2 چیزیں آپ سے عرض کروں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اور میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نے بھی اپنے تمام تر اعتراضات کے باوجود سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دیا 5 سال. ہم نے اس حد تک نہیں جانا کہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے. نہ مڈ ٹرم انتخابات ہمارا مطالبہ ہے، نہ کوئی رزلٹ اس سے کوئی بہت فرق پڑ جائے گا. ہر چیز کا ایک ہے، ایک حکومت آ گئی اس کو موقع ملنا چاہیے. 3 چیزیں میں پہلے شبلی صاحب کا ایک بات کا کہنا چاہوں. چوہے نثار صاحب نے، انٹیریئر منسٹر صاحب نے ضرور فرمایا تھا کہ آپ اور بھی حلقوں کا کرا دیں. میرے خیال میں اس کنٹروورسی کو ختم کرنے کے لیے میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ تھم امپریشن ہو جائیں گے. یہ پتہ لگ جائے گا کہ ایک بندے نے 10 ووٹ ڈالے، یہ ایک بندے نے 20 ڈالے، یہ ایک بندے نے 2 ڈالے. یہ نہیں پتہ لگ سکے گا کہ وہ ڈالے کس کو ہے. یہ ضرور ہو جائے گا کہ کتنے ہو گئے. تو وہ تو میرے خیال میں اگر یہ کنٹروورسی کو مسلم لیگ نون یا حکومت ختم کرنا چاہتی ہے تو سر ایک منٹ مجھے ختم کر دیں سر. تو دے شوڈ نہیں کیوں بھولیں گے آپ، کبھی بھولیں. گو ہیڈ. دوسری چیز میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا جی، وہ آپ نے کہا سیٹھی صاحب کا. سیٹھی صاحب سے میری ذاتی نیازمندی بھی ہے، دوستی بھی ہے، تعلق بھی ہے. ایک چیز میں آپ کو، چلے سیٹھی صاحب ہیں اور ایک وہ مصدق ملک صاحب ہیں، یا مقدس ہیں جی، کیا ہے، مصدق ہیں مقدس ہیں جو
ادھر ہے ہمارے لیے تو مقدس ہی ہے بجلی والے مقدس ہی ہے ہمارے چلے مصدق بھی ہوئے مصدق پتہ نہیں ہے کہ نہیں مقدس ہے تو وہ میں جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ یہ غور کریں ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ واز اے سیریس پرابلم نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ میں ان لوگوں میں سے جو قبول کروں گا اتنی نہیں تھی جتنی نگران حکومت میں آئی تو کیا ان کو یہ ریوارڈ دیا گیا ہے کہ دوبارہ ان کو اسی منسٹری میں ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے بھئی ہمیں تو قوم نے ریجیکٹ کر دیا بقول ہمارے دوستوں کے کیونکہ ہم نے 10 گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی اور جس نے 18 گھنٹے 19 گھنٹے کی اس کو ایڈوائزر لگا دیا گیا اور سیٹھی صاحب کی ہاں ہم نے کہا کام کرنا تھا اور سیٹھی صاحب کی جی آپ نے ہو سکتا سیٹھی صاحب بڑے انکنٹروورشل آدمی ہیں بڑے اچھی بات کرتے ہیں ہماری دوستی بھی ہے مگر الیکشن کے فوراً بعد اگر یہ عہدے قبول نہ کرتے تو میں تو پھر بھی نہیں اٹھاؤں گا انگلی میرا تو تعلق ہے مگر اور لوگ ضرور اٹھاتے ہیں جی شیخ صاحب آپ نے کچھ انعامات بھی دیے مصدق ملک صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں جب مصدق پہلے بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمسام بھی ایک بات پہ بڑے مطلب عزتدار آدمی ہیں خاندانی لوگ ہیں بسائڈ دیٹ لوڈ شیڈنگ چھوڑ دیجئے سب کو چھوڑ دیئے جو یہاں پہ بازگش ہوتی رہی جو معاملات اٹھتے رہے اس سے کون بے خبر ہے وہ زیادہ عذاب کا شکار ہوئی پارٹی جس کو ان کو بہت سیریسلی اس پہ سوچنا چاہیے تھا بہت سارے الزامات میں نہیں کہتا کہ پروو ہو گئے بہت سارے الزامات لگے اور ان الزامات کی زد میں آئے چاہے وہ میڈیا کی طرف سے آئے یا کہیں سے بھی آئے وہ آئے اور بڑے سیریس وہ تھے ایلیگیشنز تو اس میں اگر کوئی شخص اچھا انڈیپینڈنٹ کام کرنے والا ہے وہ آؤٹ پٹ بھی دے سکتا ہے وہ اس پہ کوئی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے لیکن الیکشن ایک ڈے اس کے بعد الیکشن ختم اس کے بعد الیکشن نہیں ہوتا جب ایسا میں ایک آپ کو عرض کر دوں لیکن ریموٹ ایریا کو میں نہیں جانتا لیکن معذرت میری ذرا گزارش بریک چلیں آپ کریں میں اسی نقطے سے دوبارہ آپ کو موقع دوں گا لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جی شیخ صاحب آپ میں اس میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے میں اس جو آپ کا یہ مکتب ہے اس کا ایک ادنا سا میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں طالب علم اور میں نے سب سے پہلا الیکشن جو ذاتی طور پہ کانٹیسٹ کیا وہ 79 کا تھا بلدیاتی الیکشن ہم دونوں صاحبان شاید شبلی صاحب بھی اسی کھلاڑی ہیں اسی میدان کے اور الیکشن لڑا ہو گئے الیکشن کا دن جو ایسا جو وہاں پہ آپ کے ورکرز ہوتے ہیں نا جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک جنگ کا سوا ہوتا ہے اور جہاں پہ یہ پولنگ سٹیشن اور پولنگ بوتھ ہوتے ہیں اور اندر جب آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں آپ ہر کسی جماعت کا ہر سیاسی جماعت کا ایک نمائندہ اندر بیٹھا ہوتا ہے میں آپ سے یہ رول آؤٹ نہیں کرتا ہوتی ہوگی ضرور ہوتی ہوگی آپ کے دور دراز علاقوں میں آج بھی یہی معاملہ ہوگا کہیں دونس دھاندلی کا معاملہ بھی ہوگا کوئی ایسا معاملہ ہوگا بہت تکڑا کینڈیڈیٹ ہے دوسروں کو وہ اٹھنے نہیں دیتا اور اپنی مرضی کے وہ نتائج حاصل کرتا ہے وہاں سے لیکن میں آپ کو اپنے الیکشن کی میں ذاتی طور پہ جوید اقبال صاحب میں اپنے الیکشنز میں اپنے الیکشن ڈے پہ سوائے ووٹ کاسٹ کرنے کے میں کہیں باہر نہیں جاتا مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا جو نمائندہ بیٹھا ہوا ہے وہ میری وہاں پہ نمائندگی کر رہا ہے اور یہ یقین کیجئے کہ وہ جو شخص وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے وہ اس علاقے کے لوگوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور ایک ایک کی شکل سے واقف ہوتا ہے ان کے بیٹھے ہوئے ساری جماعتوں کے نمائندوں کے بیٹھے ہوئے اس کے سامنے کسی قسم کی یہ خرابی نہیں ہو سکتی اور کوئی طریقہ ہو تو میں کہہ نہیں سکتا وہ مجھے پتہ نہیں کیونکہ سمسام بیشتر دفعہ کر چکے ہیں شاید ان کے علم میں یہ باتیں ہوں میں کم از کم نہیں سمجھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کمرے کی حد تک اس پہ تو میری کوئی دو رائے نہیں کہ وہاں پہ یہ معاملہ چل نہیں سکتا اور کوئی چیز ہے تو میں میرا عزیز چھوٹا بھائی میرا یہ شاید بتا سکے کہ شاید کوئی اور کوئی طریقہ ہوتا ہوگا وہ میں آتا ہوں لیکن شبلی صاحب کی طرف میں آتا ہوں شبلی صاحب آپ مسلسل آپ کے مطالبات ہیں جی سعد رفیق صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب سسٹم کے لیے خطرہ ہیں وہ حملہ آور ہو رہے ہیں آپ کیوں جمہوریت پہ حملہ آور ہو رہے ہیں نہیں میں سسٹم کی حد تک شاید ایگری کروں ان سے کہ یس
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ابھی جتنی بھی ہم نے باتیں سنی ہیں ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ ایک ٹریڈیشنل الیکشنز ہوتے رہے ہیں. اب جی دیکھیں ٹائم آ گیا ہے کہ اس ملک کو بدلنا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ جتنا بھی جس طریقے سے چاہے وہ الیکشن ہوتے رہے ہیں اس میں ایک خاص قسم کے لوگ آتے ہیں. آپ دیکھیں وہی لوگ ریپیٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ روہیل اظہر صاحب نے اوبیسلی ان کا بہت تجربہ ہے, جس طرح انہوں نے خود بھی کہا. بات یہ ہے جی کہ بہت طریقے ہوتے ہیں الیکشن کو ڈیریل کرنے کے. یہ مطلب ہے کہ یہ تو ایک عام اس کو بھی پتا ہے کہ ہزاروں طریقے ہوتے ہیں, صرف وہ نہیں ہے جو آنکھ کو نظر آتا ہے. اس میں بڑے وہ ہوتے ہیں. اس میں ہم جی جو چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک پریسیڈنٹ بنے. ہم سسٹم اس لحاظ سے ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہم اس سسٹم کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے جو کہ چل رہا ہے پچھلے 60 سالوں سے, بیکاز اس سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا, چاہے وہ ان کے نمائندے ہوں چاہے انہوں نے وہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشنز ہمیشہ ہائی جیک کیے گئے ہیں. لوگوں کی جو بنیادی جو ان کی جو وہ ہے چوائس ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہم کہتے ہیں کہ جی اس کو ایز اے پریسیڈنٹ بنایا جائے کہ یہ 4 حلقوں پہ ان پہ دوبارہ وہ کی جائے, اس کی پوری انویسٹیگیشن کی جائے اور اس کو بالکل اس تک پہنچ. اور یہ ساری ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہوگا, یہ کسی ایک پارٹی کے فیور کے لیے بات نہیں ہوگی. اور دوسرا اوبیسلی ہم چاہیں گے کہ یہ ساری پارٹیز اگر سنسیئر ہیں تو یہ بیٹھیں اور کہیں کہ جی ہم نے ایک میجر قسم کی الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے. ہم نے انڈیا کی طرح اپنے, اور باہر کے امریکہ وغیرہ کی بات نہیں کرتے, ہم نے انڈیا کی طرح اپنے الیکشن کمیشن کو پاورفل بنانا ہے, ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے. لیکن وہ یہ ہونے نہیں دیں گی, بیکاز ابھی جو ہے انہوں نے یہ سمسام بخاری صاحب نے کہا کہ انہوں نے سسٹم کو ڈیریل کرنا. اگر یہ سسٹم ڈیریل بھی ہوتا ہے نا تو ملک کو کچھ زیادہ نقصان. میں نے کہا ہم نے کسی ضرورت نہیں کرنا, کسی نہیں کرنا. دو بڑے معصومانہ سے سوال آپ سے کر رہے میں سر میں اباؤٹ ٹو فنش, بالکل آپ معصومانہ سوال کریں جی. میں شبلی صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں, جی یہ ہاں نہ کیجئے گا, یہ سوال معصومانہ نہیں مجھے ہوگا. پتا ہے جی, میں ان کا نالج ہے, لیکن اس سے ایک بات بھی نکل رہی ہے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جی وہ یہ ہے کہ پہلے میرے سوال آپ اچھا چلیں اوکے جی اوکے. وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک, ہماری جو پارٹی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جی اس ملک میں ایک میجر تبدیلی کی ضروریات ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ تبدیلی صرف اس چیز کی نہیں ہو کہ جی یہ حکومت چلی جائے اس کے بعد کنٹینیو, جو کہ میرا اگر سب سے گلہ پیپلز پارٹی سے یہ ہے کہ انہوں نے جو 5 سال جس کو انہوں نے مفاہمت کی سیاست کہا, دیکھیں جی کوئی اصول ہونے چاہیے, ایک لیمٹس ہونے چاہیے. اگر آپ مفاہمت میں اپنا نام ہی بدل دیتے ہیں, اپنے سوچ ہی بدل دیتے ہیں, اپنا ہر جو آپ کی جو بیسک آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی آپ ابینڈن کر دیتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ یہ ڈیموکریسی کے لیے اچھا ہے, اور نہ ان کی پارٹی کے لیے اچھا ہے. اور یہ ان کی صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے پرفارم نہیں کیا, یہ انہوں نے ان کی دور حکومت میں بڑے الزامات لگے ہیں کرپشن کے. ان کی بنیادی نیچے جانے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بنیادی جو ان کا نظریہ تھا اس کو انہوں نے ابینڈن کیا, اپنے نظریاتی لوگوں کو ابینڈن کیا, اور موقع پرست سیاستدان اپنی پارٹی میں لائے. اس کی وجہ یہ تھی. اچھا میرے 2 بڑے شبلی صاحب نے بڑے معصومانہ 2 سوال ہے آپ سے. جی جی. آپ نے کہا کہ آج تک الیکشن جو ہیں وہ ہائی جیک ہوتے رہے اور فیئر نہیں ہوئے. جی. 2002 کی اسمبلی جو تھی اس میں جی خان صاحب الیکٹ ہوئے تھے. جی. اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سر ایک سیٹ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں نا, ایک سیٹ بات ایک کی ہو یا بات کی ہو. نہیں جی دیکھیں نا میجر جو بات اور رسوائی کی ہے نا. نہیں بات رسوائی کی نہیں. آپ دیکھیں نا, اب جو بات آپ پہ جائے گی, نہیں اچھا دوسرے چلے چھوڑیں, آپ اس کا چھوڑ دیں آپ اس کو. ارے جی اس کو بھی آپ نے یہ کہا تو آپ نے دوسرا سن لینا. جی جی. آپ نے کہا کہ ہم انقلاب اور تبدیلی, انقلاب کا لفظ میں نہیں, وہی لوگ آ جاتے ہیں. بالکل بالکل, یہ ضرور. یہ جہانگیر ترین صاحب کون ہے؟ دیکھیں جی پارٹی میں اعظم سواتی صاحب کون ہے؟ جی. یہ شاہ محمود قریشی صاحب, یہ جوید ہاشمی صاحب کون ہے؟ جی. شفقت محمود صاحب کون ہے؟ جی. ذرا مجھے بتا دیں. ہاں جی, میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں. پہلے عمران صاحب خان کا جو الیکشن ہے 2002 کا, اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو. نمبر 1 دیکھیں جی, الیکٹ ہوئے, کیوں نہیں کسی نے اعتراض کیا؟ اگر آپ کو کرنا چاہیے نا جی. ماشاءاللہ آپ نے حلف اٹھایا نا سچ بولنے کا. ہم نے تو حلف اٹھایا ہے, ہماری جی تو سچ بولیے نا, آپ کہہ دیجیے. سچ بول رہے ہیں, کہیے نا کہ وہ فیک الیکشن تھے, کہیے, کہہ دیجیے. دیکھیں جی فیک الیکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک سیٹ پہ صرف ساری کی ساری 99 آپ کہہ دیجیے, کیا فرق پڑتا ہے؟ اب تو وہ ڈکٹیٹر بھی نہیں ہے. نہیں کہنے کی بات نہیں ہے, مجھے کوئی نکلتا تھا, کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ کے سانس کی آواز نہیں آتی تھی. نہیں اب تو آ رہی ہے نا, کہہ دیجیے. نہیں جی, ہم نے کہہ دیجیے. شبلی صاحب کیا ہے؟ دیکھیں جی, یہ شبلی صاحب نے جو ایک اشارہ کیا ہے, وہ اشارہ یہ بھی مسلسل کہتے رہے ہیں, یا آپ دونوں ملے ہوئے ہیں, یہ سارے ایک ہی. میں تھوڑی سی بات سن رہی جی, ملے ہوئے کیا, سارے پاکستانی ہیں, یہ بھی ملے ہوئے ہیں.
پاکستان کی بات آئے گی تو سارے ہی ملے ہوئے. اچھا وہ کوئی مسئلہ نہیں. سیاست کا نقطہ نظر اپنا ہے. APC آپ کیوں کرتے؟ وارنٹ نظریات اپنے اپنے ہیں. میرے پاس لائسنس نہیں. آج کل یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا فرقہ واریت میں کافر قرار دینے کا اور پارٹیوں کو غدار قرار دینے کا، یہ بند ہو جانی چاہیے بات. تمام محب وطن ہیں، تمام کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے. کسی جگہ کسی کو کوئی لوگ پسند کر دے، کسی کوئی پسند کرے. اب میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. یہ ڈیبیٹ اور ہو جائے گی. اس پہ آپ ایک پروگرام کریں سیکیورٹی پہ اور فرقہ واریت پہ اور برادری ازم پہ کہ ہمیں اس ملک کو کیا دے رہی، تو اس پہ بات پھر کریں گے. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں 2 چیزیں. شیخ صاحب نے جو کہا وہ شیخ صاحب ٹوٹلی کرتے ہیں شہر کی سیاست، ہم ٹوٹلی کرتے ہیں گاؤں کی سیاست. گاؤں کی سیاست میں اور شہر کی سیاست میں آپ کو یہ حلفاً کہتا ہوں کہ مجھے سیکیورٹی کے نام پہ پولیس نے گھر آ کے SSP نے DPO یہ کہا کہ آپ الیکشن کے دن باہر نکلیں گے تو آپ مارے جائیں گے. ان کو ضرورت نہیں ہوگی باہر نکلنے کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے گاؤں والوں کو. ہمیں جانا پڑتا ہے لوگوں کرنے کے لیے اور بے شمار پولنگ سٹیشن سے. اور میں پھر یہ کروں، میرے حساب میں ہم الیکشن جیت نہیں رہے تھے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، لوگ اس طرح کہتے ہیں ہم نہیں جیت رہے تھے، مگر ہمیں فری ہینڈ نہیں دیا گیا. سر مگر نہیں روہیل بھائی، یہ بھی کتنے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم الیکشن نہیں جیت رہے تھے. دوسری میں عرض کروں آپ سے ایک اور چیز ہے. ایک مجھے شبلی صاحب کی بات سمجھ نہیں آئی، وہ ان کو اپنی پارٹی میں ڈیبیٹ کرنی چاہیے. ان کو سسٹم ایسا ڈیریل ہوتا ہے تو ہو جائے. اگر انہوں نے یہی ابھی کلیئر نہیں کیا کہ سسٹم یہاں ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ویسٹ منسٹر سسٹم ہونا چاہیے، پریزیڈینشل سسٹم ہونا چاہیے، کوئی اور سسٹم ہونا چاہیے، تو ان کو ایسے انتخاب میں جانا ہی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پہلے تو اپنے میں ڈیبیٹ کر کے اگر سسٹم کو تبدیل کرنا ہے، اگر تو ویسٹ منسٹر سسٹم یہ ٹھیک ہے تو کہ سسٹم ٹھیک ہے، چلایا ٹھیک طرح نہیں جا رہا، تو پھر آپ اس طرح کہہ سر اس طرح کہا نہیں آپ نے، یا پریزیڈینشل سسٹم کی بات کے. دوسری بات میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں جی آپ سے، چلے اگر ان کی مراد یہ ہے تو میں مانتا ہوں، میرا احترام کا رشتہ ہے بھائی، یہ میرا میں مانتا ہوں، مگر اس وقت شاید وہ اس طرح بات نہیں کر سکتی. دوسری گزارش میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ پیپلز پارٹی کی بعض پالیسی سے دکھی اس لیے ہو رہے ہیں کہ پرانے بہت بڑے گھر سے ہیں، فراز صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ ان کا بھی دل کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ دھڑکتا تھا. ناراض ہو گئے، مگر 5 سال میں ان کے چچا محترم ہمارے گورنر صاحب کے رہے، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، مسعود کوثر صاحب وہاں پہ گورنر رہے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ یس پیپلز پارٹی اگر اس طرح آپ کہیں گے تو پھر مسلم لیگ بھی ویسے نہیں. سن لیں نا، آج تک ہمارے پہ بھی 1000 پرچہ آ چکا ہوتا بلا وجہ، ابھی تک تو انہوں نے اس طرح ہاتھ نہیں کیا ہے اور نہ ہم نے کیا ہے. بات یہ کہ سسٹم اگر چلتا رہے، لشکری زبان فساد جو ہے نا فساد نہیں ہونا چاہیے. نہیں تحریک انصاف کی ہم عزت کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ہمیں تحریک انصاف کی بھی عزت. میں تو لیڈروں کی بات کریں نا، ان کی عزت. آپ نے شاہ محمود جیسے یہ نام لیے تو ہم تو عزت کریں گے. میں گزارش یہ کروں گا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت پیدا کرنی چاہیے، ٹالرنس پیدا کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو آ گیا ہے الیکشن کے فوراً بعد ایک بہت بڑی غلطی کی PTI نے بھی اور پیپلز پارٹی نے بھی، دونوں نے. الیکشن کے اگلے 2-3 دن تو ہم نے بڑا ہونے کے لیے نا ہماری لیڈرشپ نے، ہم سب نے ایکسپٹ کر لیا. اب پھر واویلا کس کا ہے، 5 سال ایکسپٹ کریں اور ان کو اسمبلی میں فیس کریں، ٹاک شوز میں فیس کریں، جو ان کی غلط پالیسیاں ہیں وہ ہم لائیں. مگر میں اس حق میں نہیں ہوں. آپ یقین کیجئے کہ اگر یہ ڈیریل ہوا سسٹم، یہ 10 سال کے لیے ہم پھر جائیں گے اور پھر فرام دا سکوئر ون سے شروع کریں گے. بلوچستان کے آپ حالات دیکھیں، ان کو ٹائم جس طرح بھی مل گیا ٹائم، ان کو کام کرنے دے، پھر عوام فیصلہ کر لے گا. آپ تو دھرنوں کی طرف جا رہے ہیں جی، 22 دسمبر آپ نے اعلان کر رکھا ہے. بالکل ہم دھرنے بھی دیں گے جی، ہم یہ کریں گے. میں سمسام بخاری صاحب کا یہ میرے بڑے قریبی دوست بھی ہیں، اور میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آپس سے ملے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ میں بیٹھنے سے ہی نظر آتا ہے. اور نہ دوست میرے ہیں، یہ آ کے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، انہوں نے پریفر کیا یہ ادھر جا کے بیٹھے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعی ملے ہوئے ہیں ہر لیول پہ اور نظر بھی آنا چاہتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے دور نہیں. اس میں ہماری اسٹریٹجک سوچ بھی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی نشست گزارش کروں، آن ایئر بات کر رہا ہوں جی. جہاں پاکستان کے مفادات کی بات ہوگی، ہم سب ملے ہوئے. جہاں پاکستان سیاسی نظام کی بات ہوگی، میں ملا ہوں. بالکل نہیں، دیکھیں ہاں سیاسی نظام پہ آج شبلی صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آخر پہ جب پروگرام بند ہو تو یہ حالات پہ ایک قطعے کے ساتھ
اپنے والد صاحب کے قطع سے ہمیں سربراہ میں جی بالکل ضرور سناؤں گا اور امید ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی دیکھیں میں اس کو ذرا کوئکلی اس کو میں وہ کروں کلیریفائی کروں کہ دیکھیں جی جب میں نے نظریاتی لوگوں کو کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میں نظریاتی لیں گے تو اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں سر مطلب ہے کہ آپ نے کہا ہے نا کہ وہ فراز صاحب جو ہے تو کی وجہ سے میں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑی. میں پیپلز پارٹی میں کبھی بھی نہیں تھا نہ فراز صاحب تھے. ٹھیک ہے نا مسعود کوثر صاحب گورنر میں ان کی اپنی 40 سال انہوں نے جی اس پارٹی میں رہے ہیں پہلے دن سے وہ اسی لیے وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے لیکن فراز صاحب پیپلز پارٹی کے نہیں تھے لیکن ان کی جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانی ہے. وہ بالکل وہ نہیں ہے اور فراز صاحب کا نام بہت بڑا ہے ٹو ایسوسیٹڈ ود پیپلز پارٹی. مگر ان کا دل بڑا دھڑکتا تھا ہمارے ساتھ. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی. ہمیں تو دکھ سر یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کو وہی نہیں کیا گیا. ہم جی دھرنا اس لیے کر رہے ہیں. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک سیاسی عمل کا ایک حصہ ہے دھرنے یا پروٹیسٹ کرنا مہنگائی کے خلاف. یہ ایک جمہوری ایک حق ہے جو کہ ہر جماعت کا ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں دیکھیں بیکاز ہم نے تو گورنمنٹ کو ایز اے اپوزیشن پارٹی دیکھیں ہم سیکنڈ بگیسٹ ووٹ گیٹرز ہیں اس ملک میں کم از کم اس الیکشن میں اور یہ اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے آپ کو. وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی جو اکنامک پالیسیز ہیں بہت ہی فلاڈ ہیں. ہم حکومت پہ ایز اپوزیشن ہم پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی اکنامک پالیسیز کو بہتر کرنا ہے. آپ نے قوم کو سچ بتانا ہے کہ جی ہماری یا پچھلی گورنمنٹ میں IMF کے ساتھ کن شرائط پہ بات ہوئی تھی. نوٹ اتنے کیوں زیادہ چھپ رہے ہیں. ان کی حکومت اب فرشتے نظر آ رہے ہیں. یو ہیو دا بیسٹ مین اس پہ بات کرنے کے لیے. شاہ محمود سے بہتر کوئی بات فائنانس پہ کر نہیں سکتا. اینڈ یو ہیو دیٹ مین ان دا اسمبلی. آئینہ دکھائے نہیں آئینہ وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں وہ اپنا جو اسمبلی میں ایک وہ ہے وہ اپنی جگہ نہیں میں تو آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس فورم بھی موجود ہے اور لکیلی دیٹ جنٹلمین از ان دا اسمبلی. بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن کا حق ہے چاہے وہ اسمبلی کے اندر کرے چاہے وہ ٹاک شوز میں کرے چاہے وہ سڑکوں پہ کرے. یہ ان کا حق ہے آپ کریں. لیکن ایک چیز آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ آپ بھی حکومت ہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہیں. جی بالکل. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذمہ داریاں بخوبی آپ نے انجام دے دی؟ یہ حکومت سے مراد کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اب بھی اپنے آپ کو اپوزیشن سمجھتے ہیں؟ یہاں پر بھی اپوزیشن سمجھتے ہیں. میں تھوڑا سا گزارش کرنے جا رہا تھا. آپ سچی باتیں زیادہ سچی باتیں نا مجھ سے نکلو. تو اب اس میں شبلی صاحب اس میں میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جس حالات میں اس وقت ہم ہیں اور جس حالات میں پیپلز پارٹی نے 5 سال گزارے یہ کسی کی خام خیالی ہے کہ یہ حالات بڑے کمفرٹیبل اور بڑے پرفیکٹ ہیں بڑے آئیڈیل ہیں. ابھی آپ کو بہت دور آگے جانا ہے. ابھی اس ملک کو آپ نے ان مسائل سے ان دلدل سے نکالنا ہے. آپ کو انتظار کر لینا چاہیے. اور کتنے دن کی بات ہے نیکسٹ بجٹ آئے گا آپ کے سامنے. جو نیکسٹ بجٹ آپ کا آئے گا جو مئی میں آپ کو جون میں آپ کو پیش کرنا ہے. جب آپ پیش کریں گے اس بجٹ سے ایک آئینہ آپ کو سامنے نظر آئے گا کہ حکومت کیا چاہتی ہے. حکومت اس اکنامک کرنچ سے نکلنے کے کیا ان کے پاس طریقے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے ہمیں وقت کا انتظار کر کے اس کے ریپرکشنز دیکھنے چاہیے. اس کے ریزلٹس اینڈ آف دی ڈے ریزلٹس کیا ہیں ان کو دیکھ پھر آپ تنقید. آپ کا حق ہے. آپ کو کسی نے نہیں روکا. اگر روکیں گے تو آپ زیادہ ابھریں گے اور اگر نہیں روکیں گے تو پھر آپ نے کبھی غبارے سے ہوا نکلتی دیکھی ہے وہ پھر معاملہ ہوگا آپ کا. میں ویسے ایک مثال دیا غصہ نہیں کرنا. ہم نے اگلی بات سنیں نا شبلی صاحب اگلی بات ہم کرتے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بریک سے پہلے لائٹ موڈ میں گفتگو ہو رہی تھی اور اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بلدیاتی انتخابات ہیں. شمسام بخاری صاحب آپ نے کیا پلاننگ کی ہوئی ہے کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑے معاملات سامنے آ رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ پلاننگ اس طرح ہوتی ہے جی جب جنگ شروع ہوتی ہے نا تو جنگ ہوتی ہے تو ایک بندوں نے اوفینسو لانچ کرنا ہوتا ہے اور دوسروں نے اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھی تو حلقہ بندی ایسی ہو جاتی ہے. اب میری جو اپنی یونین کونسل ہے اس کو 3 یونین کونسلز میں بانٹ دیا گیا. مطلب میرا اپنا گاؤں والی جو یونین کونسل ہے اور ہمارے دوستوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب وہ MP یا MNA کا الیکشن ہوگا وہ تمام گاؤں پھر بھی میرے حلقے میں ہوں گے. تو سٹارٹ تو کام یہاں سے ہوا ہے. اب یہ ہے کہ مجھے جو سخت اعتراض ہے اور کسی بھی جمہوری طاقت کو جو اعتراض ہونا چاہیے ان کو خود بھی ہونا چاہیے.
وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کیوں کرائے بھائی؟ انتظامیہ کس کے انڈر ہے؟ انتظامیہ الیکشن کیوں کرائے؟ دوسری بات یہ ہے ووٹرز لسٹ کی. ووٹرز لسٹ اور دوسرا یہ جو ابہام رہا ہے، افتخار چودھری صاحب چلے گئے، زیادہ بات کیا کرنی ہے، بس ٹھیک ہے چلے گئے، پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ نہیں، وہ جو آپ نے پی ٹی آئی کے لیے کہا، میں ان کے لیے تو نہیں کہوں گا، کیونکہ کسی سیاسی جماعت کے غبارے سے نہ ہوا پوری طرح نکلتی ہے نہ پوری طرح بھرتی ہے. یہ سسٹم اس طرح ہے، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مگر اس طرح کے لوگ جو آتے جاتے ہیں اور پارٹیزن ہو کے جاتے ہیں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کیا بات کر رہی، وقت نہیں کر دی. ہلکا بندیوں پہ اعتراض ہے نا؟ میں ہلکا بندیوں پہ صرف اعتراض نہیں، ہلکا بندیوں پہ اعتراض ہے، انتظامیہ کے الیکشن کرانے پہ اعتراض ہے. اور میں کوئی ذمہ دار آدمی نون لیگ کا یہ حلفن کہہ دے کہ کیا جو وہاں پہ ڈی سی اوز، اے سیز، تھانے دار، ڈی ایس پیز بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ پارٹیزن ہے یا پارٹیزن نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب انتخاب ہوگا، ایک اور ہے، آپ دیکھیں آج تک ہم بھگت رہے ہیں، آج تک جو ضیاء الحق نے نان پارٹی بیسس پہ چلا، یہ فرقہ واریت اور برادری ازم کی بنیاد اسی الیکشن سے پڑی جس کا ذکر میرے بھائی نے کیا ہے 79 والے سے. اور صرف اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی بہت زور سے تھی، ضیاء الحق جان چھڑانا چاہتا تھا تو اس نے برادریوں میں دھکیل دیا. آج تک قیمت دے رہے ہیں. ایک میجر پارٹی کو جو اس وقت حکمران ہے اس کو نان پارٹی الیکشنز کی بات نہیں کرنی چاہیے، پارٹی الیکشنز کی کرنی چاہیے. بھلے یہ جیت بھی جائیں گے سب اور سارا کچھ، تو ان کے زیادہ کیوں نہیں جیتیں گے، لیکن پارٹی الیکشن کی بات کریں تاکہ لوگ نظریات کی طرف جائیں، برادریوں اور فرقوں میں نہ بٹے رہیں. جی شیخ صاحب، آپ نے ہاتھ بھی اٹھایا تھا. تو میں نے سمسام کی اس بات بھی کیا کہ میں یہ حلفن ان کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں گزارش کر رہا ہوں کیونکہ اس نے انتظامیہ نے تو اگر فرض کیجئے انتظامیہ نے تو کہنا تو میرے کہنے پہ کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ میں NA-124 کو ریپرزینٹ کرتا ہوں جو اقبال صاحب، اور NA-124 میری کانسٹیچوئنسی ہے. اگر آپ دو گھر چھوڑ کے یا دو گلیاں چھوڑ کے آپ ادھر ڈال دیں یا ادھر ڈال دیں تو دونوں میرے لیے ایک یکساں ہیں. ٹھیک صاحب، آپ نے تو یہ نہیں کیا، مگر کیا سارے پنجاب میں ایسا نہیں؟ میں کسی کی بات، آپ نے کہا کہ یہ ہوا تو میں نے اس کے متعلق آپ کو عرض کیا کہ میں یہ خود بیٹھا ہوں نا، میں خود بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکٹڈ آدمی MP ہو یا MNA ہو، وہ اس کی کانسٹیچوئنسی ہے. ایک کسی حلقے میں اس کے ووٹ کم ہو سکتے ہیں لیکن یہ ماننا نہیں جا سکتا کہ وہاں اس کے ووٹرز یا اس کے سپورٹرز موجود نہیں ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک فائر بیک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کارکردگی ہے اس پہ لوگ آبجیکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ریئیکٹ کر سکتے ہیں، اس پہ آپ کو ووٹ کم مل سکتے ہیں، لیکن یہ معاملہ میری سمجھ سے بالا تار ہے. ایک بات تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں، اب اس میں دو رائے ہیں، ایک پارٹی الیکشنز اور ایک نان پارٹی الیکشنز. پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ ٹھیک ہے، سمسام کی بات ٹھیک ہے، نظریاتی لوگ سامنے آئیں گے، پھر وہ بات ان کی آئے گی کہ وہی لوگ مڑ مڑ کے آئیں گے. اس سے نان پارٹی سے ایک انڈیپینڈنٹ گروہ باہر نکلتا ہے، جو جن کی پنیری آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ گروم ہوتی ہے وہاں سے اور وہاں سے آتی ہے. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ میں اسی سسٹم کا حصہ ہوں. سب سے پہلا الیکشن جو میں نے لڑا تھا، میں نے ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ لڑا تھا. اس میں میرے مقابلے میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ تھے. میں نے وہ الیکشن لڑا، پھر اس کے بعد 83 کا الیکشن لڑا، پھر میں نے 85 کا الیکشن لڑا. تو اس میں گرومنگ آپ کی وہاں سے ہو سکتی ہے، ورنہ اگر وہ آئیں گے تو پھر پارٹی اپنی پسند کے لوگوں کو، اپنے ہی لوگوں کو آگے لائے گی. اور پوائنٹ ایڈ کرنا ضرور میں نے کہا اس میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا ہے تو جس کو ووٹ پڑیں گے وہ جیت جائے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کے لوگ آئیں گے، سر آدمی تو کوئی نہیں آئے گا. سر ایک منٹ، ان کے بھی ایک حلقے میں 4 لوگ خواہش مند ہوں گے ٹکٹ کے، ہمارے بھی 2-3 لوگ ہوں گے خواہش مند، پی ٹی آئی کے بھی لوگ خواہش مند ہوں گے. ایک کو ٹکٹ دے دیا. پارٹی الیکشن میں یہ پابندی نہیں ہوتی کہ کوئی آزاد کنٹیسٹ نہ کر سکے. اگر لوگ اس کو چاہتے ہیں تو اس کو دے دیں گے، مگر اگر حکومتی لیول پہ ہم کریں گے تو پھر تفریق، میں تفریق کی بات کر رہا ہوں، میں الیکشن کی بات کر رہا ہوں. آپ تفریق کی دیکھنا سر، ابھی آپ دیکھنا اگر فری الیکشن ہوئے تو کیا ہوتا. میں آپ کو عرض یہ کرتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ جو ہے نا سر، انڈیپینڈنٹ الیکشن پنجاب میں ہمیں پھر برادری ازم اور فرقہ واریت. اب دیکھیں نا بلوچستان کا الیکشن آپ کے سامنے بنے گا. جی شبلی صاحب، آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دوں پھر آپ کریں. خان صاحب نے کہا ہے کہ عدلیہ کی زیر نگرانی ہونے چاہیے.
اور یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے پچھلے الیکشنز کے بارے میں خان صاحب نے جو ورڈ یوز کیا تھا شرمناک، تو یہ کچھ تضاد نہیں ہے پھر آپ کی پالیسی میں کہ اب آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تضاد کا لفظ صرف وڑائچ صاحب استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کھلا تضاد۔ پہلے میں یہ بات کروں گا جی کہ میرے دونوں محترم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ایک مسلم لیگ سے، ایک پیپلز پارٹی سے۔ اب جی دیکھیں، آپ کی جو کانسٹیٹیوشن میں ہے 140A، اس کے تحت یہ ایک تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کے 3 ٹیئرز ہیں، فیڈرل، پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹس۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، آپ بتائیں پچھلے 5 سالوں میں، معذرت کے ساتھ، شمشان بخاری صاحب، روہیل اصغر صاحب، آپ کی حکومتیں تھیں، آپ نے بلدیاتی انتخابات کرائے نہیں سرے سے۔ نہیں یعنی آپ مسلم لیگ نون نے کروائے ہیں اپنے دور میں؟ نہیں کرائے، سر نہیں کرائے ہیں، ہسٹری ہے، پورے کرائے ہیں، ایک دفعہ کروائے نہیں کرائے نا سر، ایک دفعہ کرائے 92 میں۔ آپ ہی پچھلے 5 سال کی بات پچھلے 5 سالوں کی سر بات پچھلے 5 سال تو پیپلز پارٹی تھی۔ پیپلز پارٹی تھی، پنجاب میں آپ تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تماشا لگنے والی بات ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے تو جس طرح ہمیں اس پہ بھی وہ ہے، دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جو سسٹم بہتر وہ نہیں ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بہتر ہوگا۔ جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جی جس طرح سندھ میں انہوں نے 1979 پیپلز پارٹی والوں نے، ان کے اپنے محبوب ضیاء الحق صاحب تھے، ان کا جو کیا ہوا ہے وہ ہے، اس کو انہوں نے فالو کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے اس کو فالو کیا ہے 79 کو، انہوں نے کیا ہے پنجاب میں 2002 والے کو، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو ہے تو اس میں ایک بڑا ریگرس ایکسرسائز کیا، اور ہم نے اس نظام کو بہتر کیا جس میں کہ ہم وہ ولیج کاؤنسل تک پہ چلے گئے اور عوام سے ہم نے اپنا رابطہ زیادہ قریب کر دیا۔ چلیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے تھے آپ۔ شمشان بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ شیخ روہیل اصغر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اپوزیشن کے تحفظات ہیں وہ انہیں دور کرے، خصوصاً اب جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں، تاکہ اس طرح سے سوالات نہ اٹھیں جیسے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پچھلے انتخابات پر سوالات اٹھا رہی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔